कब्र में मुर्दे को इस तस्बीह की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी मछली को पानी की। इस तस्बीह के लिए मुर्दा कब्र में फरियाद करता है। अपने फोतशुदा वालिदैन के लिए लाजमी पढ़ें। मोहतरम नाजरीन, कब्र में मुर्दे को इस तस्बीह की उतनी ज़रूरत होती है जितनी मछली को पानी की। कब्र की तारीकियों में पड़ा हुआ वह बेबस इंसान जो कल तक हमारे साथ था, हमारे साथ बैठकर खाना खाता था, हंसता बोलता था, आज खामोश है, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उसकी रूह चीख चीख कर पुकारती है, ए मेरे प्यारो, मुझे मत भूलो, मेरे लिए कुछ पढ़ो, मुझे कुछ भेज दो, मेरे लिए सदका करो, मेरे लिए इस्तिगफार करो, मेरे लिए तस्बीह पढ़ो, मुझे रोशनी की ज़रूरत है, मुझे सवाब की ज़रूरत है, मेरी कब्र तंग हो गई है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। तुम दुनिया में मशरूफ हो, मगर मैं उस दुनिया में जा चुका हूँ जहाँ सिर्फ नेक आमाल साथ आते हैं। कोई दुनियावी चीज़ काम नहीं आती, सिर्फ तुम्हारे पड़े हुए कालिमात, तस्बीहात और दुआएं। वही मेरे लिए खजाना है जो मुझे हर लम्हा यहाँ सहारा देते हैं। याद रखो, कब्र में इंसान को सबसे ज़्यादा सुकून देने वाली चीज़ सदकाए जारिया है, और सदकाए जारिया में सबसे बड़ी चीज़ है दुआएं, तस्बीह और इस्तिगफार, जो जिंदा लोग अपने मरहुमीन के लिए करते हैं। जब कोई इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसका माल ख़त्म हो जाता है, सिवाय 3 चीज़ों के, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे, इल्म जो उसने फैलाया, सदकाए जारिया और दुआ सबसे ताकतवर जरिया है जिससे मुर्दे को राहत मिलती है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि जब आप कुछ लम्हे अपने वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन या किसी भी फोतशुदा अजीज़ के लिए तस्बीह पढ़ते हैं तो उनकी रूह कितनी खुश होती है, उनकी कब्र रोशन हो जाती है, उनके अजाब में नरमी आ जाती है और उन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। जब आप एक तस्बीह पढ़ते हैं तो वह जन्नत के फूलों जैसी खुशबू महसूस करते हैं। जब आप उनके लिए इस्तिगफार करते हैं तो फरिश्ते उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे ने अपने वालिदैन के लिए दुआ की, मैं उसके वालिदैन को माफ़ करता हूँ, मैं उनकी कब्र को कुशादा कर देता हूँ, मैं उन्हें नूर अता करता हूँ। और जो बंदा दूसरों के मरहुमीन के लिए भी दुआ करता है, अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो उसके मरने के बाद भी उसके लिए दुआएं करते रहेंगे। तो हमें यह समझना चाहिए कि यह दुनिया आरजी है, यहाँ किसी को हमेशा नहीं रहना। जो आज दुनिया से जा चुके, कल हम भी उनमें शामिल होंगे। आज अगर हम किसी के लिए तस्बीह पढ़ेंगे, कल कोई हमारे लिए पढ़ेगा। आज अगर हम किसी के लिए मग़फ़िरत मांगेंगे तो कल अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। जो बोओगे वही काटोगे, इसमें रिश्ता, पैसा, शोहरत कुछ काम नहीं आएगा। काम आएगा तो वह वक्त जो हमने अल्लाह की याद में गुजारा, जो हमने लोगों की भलाई में लगाया, जो हमने कब्र में पड़े अपने प्यारों को याद करके दुआओं में गुजारा। कब्र में मुर्दा इंसान हर रोज़ उम्मीद रखता है कि आज कोई मेरे लिए कुछ पढ़ेगा, आज कोई मेरी कब्र पर आएगा, आज कोई मेरे लिए कुरान खोलेगा, आज कोई मेरे लिए इस्तिगफार करेगा। लेकिन जब कोई नहीं आता तो वह उदास हो जाता है, मगर जब कोई सिर्फ इतना कह दे, ए अल्लाह मेरे वालिदैन को माफ़ फरमा, तो उस मुर्दे की रूह खुशी से झूम उठती है, उस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, उसकी कब्र गुलजार बन जाती है। दुनिया की ज़िंदगी अगर जी वक्ती है, मगर इंसान का असल और अब्दी मुकाम इस दुनिया से पर्दा करने के बाद शुरू होता है। कब्र वही मकाम है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत के मराहिल में सबसे पहला मरहला है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो गया तो बाद के मराहिल आसान हो जाएंगे, और अगर इसमें नाकाम हो गया तो बाद के सब मराहिल मज़ीद सख्त हो जाएंगे। कब्र वह जगह है जहाँ इंसान मुकम्मल तन्हाई में दाखिल होता है। ना कोई रिश्तेदार साथ होता है, ना कोई दोस्त, ना दौलत, ना मकाम, सिर्फ उसके आमाल साथ जाते हैं।
یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان مانتا تو ہے مگر بھول کر جیتا ہے۔ آج ہم دنیا کے دل فریب جھمیلوں میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین، اپنے بزرگوں، یہاں تک کہ خود اپنی موت اور قبر کی تیاری کا ہوش نہیں۔ والدین جنہوں نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے پالا، راتوں کو جاگ کر دعائیں دی، زندگی بھر ہمارے لیے قربانیاں دی، مگر جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ہم انہیں صرف قبر کی مٹی میں دفنا کر سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض مکمل ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا اصل محتاج ہونا تب شروع ہوتا ہے جب قبر کی اندھیری رات میں ایک ماں یا باپ اپنی اولاد کی طرف دیکھتے ہوئے فریاد کرتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں نے تمہارے لیے دنیا میں سب کچھ کیا، آج تو مجھے کچھ نہ دے سکا، مجھے کچھ نفع کیوں نہیں پہنچایا۔ موت کے بعد انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی نیکی کا محتاج ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اسی نیکی میں ایک خاص تسبیح ہے جس کی حاجت قبر میں پڑے ہوئے مردے کو مچھلی کے لیے پانی سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہے جو قبر میں روشنی، سکون، فرشتوں کی نرمی اور عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب انسان قبر میں اکیلا پڑا ہوتا ہے، ہر طرف مٹی، تاریکی، فرشتوں کے سوالات، اعمال کا وزن، وہاں یہ خاص تسبیح اس کے ساتھ نور بن کر موجود ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا۔ اب سوال یہ ہے، وہ کون سی تسبیح ہے؟ کیا وہ واقعی قبر میں عذاب سے نجات دلا سکتی ہے؟ کیا وہ تسبیح مرنے والوں کو تحفے میں دی جا سکتی ہے؟ کیا وہ ہمیں بھی زندگی میں فائدہ دے سکتی ہے؟ کیا قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے؟ یہ تمام سوالات اور ان کے دلائل قرآن و سنت، حدیث صحیحہ اور اولیاء کرام کے تجربات و نصائح کی روشنی میں اس تفصیلی مضمون میں پیش کیے جائیں گے تاکہ نہ صرف ہمیں علم حاصل ہو بلکہ عمل کی رغبت بھی پیدا ہو۔ دنیا کی یہ زندگی اگرچہ ہماری نگاہ میں بہت قیمتی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک عارضی اور وقتی قیام گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان اپنی زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر اس اٹل حقیقت کو اکثر بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن وہ بھی مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔ وہاں نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ دوست، نہ مال و دولت، نہ شہرت، نہ طاقت، ساتھ جائے گا تو صرف اس کا عمل۔ قبر وہ مقام ہے جہاں انسان کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس سے بچ گیا تو باقی سب آسان ہو جائے گی اور اگر اس میں ناکام ہوا تو بعد ہی سب منزلیں اور سخت ہو جائیں گی۔ ہم جب اپنے کسی پیارے کو قبر میں اتارتے ہیں تو ظاہراً سمجھتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسی لمحے اس کی اصل حاجت شروع ہوتی ہے۔ وہ تنہائی، وہ تاریکی، فرشتوں کی آمد، سوالات، اعمال کا وزن، قبر کی تنگی اور گرمی۔ ایسے میں ایک ایسا عمل ہے جو قبر میں پڑے انسان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے اور وہ ہے تسبیح، ایک خاص تسبیح جس کی اہمیت حدیث میں یوں بیان کی گئی ہے کہ مردہ قبر میں اس تسبیح کی فریاد کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف اس کی تنہائی میں روشنی بنتی ہے بلکہ عذاب سے بچاؤ، فرشتوں کی نرمی اور سکون قلب کا سبب بھی بنتی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی یا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو کیا ہم نے ان کے لیے کچھ کیا؟
کیا ہم نے ان کی قبر کی تنہائی میں ان کے لیے کوئی سہارا بھیجا؟ کیا ہم نے ان کے لیے قرآن کی کوئی آیت، کوئی دعا یا وہ تسبیح پڑھی جس کی وہ فریاد کرتے ہیں؟ ناظرین، یاد رکھیں، آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس روز وقت نکال کر ایک تسبیح پڑھنی ہے، خلوص دل اور نیت کے ساتھ کہ اے اللہ، یہ میرے والد، میری والدہ، میرے دادا، میری دادی، میرے عزیزوں کے لیے ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے، فرشتے کیسے گواہی دیتے ہیں، قبر میں کیسے آتے ہیں، عذاب کیسے دور ہوتے ہیں۔ وہ مردہ جو چیخ رہا تھا اب سکون سے مسکرا رہا ہوتا ہے، اس کی روح خوش ہوتی ہے کہ میرے پیاروں نے مجھے یاد رکھا۔ جب آپ اپنی تسبیحوں میں انہیں یاد کرتے ہیں تو اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں یاد رکھتے ہیں۔ آپ کی نسلیں بھی آپ کو یاد رکھیں گی، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو دعا دینے والے ہوں گے، آپ کے لیے ہاتھ اٹھانے والے ہوں گے، آپ کی قبر بھی روشن ہوگی کیونکہ آپ نے دوسروں کے لیے دعا کی، آپ نے اللہ کو یاد رکھا، آپ نے اپنے والدین کو یاد رکھا، آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ تو یہ تسبیح قبر میں پڑے ہوئے مردے کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ تسبیح نور ہے، یہ تسبیح سکون ہے، یہ تسبیح مغفرت ہے، یہ تسبیح اللہ کے عرش کو ہلانے والی تسبیح ہے۔ روز 5 منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اور اپنے مرحومین کو وہ تحفہ دیں جس کے وہ سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے کلمات جانتا ہوں کہ جو یہ کلمات پڑھ لے تو اس پر قبر اور جہنم کا عذاب اٹھا لیا جائے گا، قبر اس کے لیے راحت بن جائے گی اور جہنم کے دروازوں پر اس کے لیے تالے لگا دیے جائیں گے، جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ جو مرد یا عورت ان کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے اور اسے وہی چیز عطا کرتا ہے جس کا وہ اللہ سے سوال کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں یہ کلمات ہمارے لیے بے حد ضروری ہیں۔ قبر کی حقیقت کو سمجھنا ہر مومن کے لیے لازمی ہے۔ جب انسان دنیا کی زندگی سے رخصت کرتا ہے تو قبر اس کے لیے پہلا پڑاؤ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان کے پیچھے ایک پردہ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہے گا، برزخ وہ درمیانی عالم ہے جو دنیا اور آخرت کے بیچ ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح اس برزخی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے اور اس کی قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، یہ جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو باقی مراحل آسان ہو جائیں گے اور اگر اس میں ناکامی ہوئی تو باقی منزلیں اور سخت ہو جائیں گی۔ قبر میں منکر نکیر فرشتے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا علم ہے؟ اگر انسان ایماندار اور نیک اعمال والا ہو، اللہ کی عبادت میں سچا ہو تو وہ صحیح جواب دے گا۔ فرشتے اس پر رحمت نازل کریں گے، قبر کو کشادہ کر دیں گے، جنت کا بستر بچھا دیں گے اور جنت کی ہوا اسے پہنچائی جائے گی۔ لیکن اگر وہ کافر، منافق یا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ جواب نہ دے پائے گا، اس پر قبر تنگ کر دی جائے گی، اسے مارا جائے گا، سانپ بچھو اسے ڈسیں گے اور قبر آگ سے بھر دی جائے گی۔ عذاب قبر کی وجہ نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، غیبت اور چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، پاکی کا خیال نہ رکھنا، خاص طور پر پیشاب سے بچاؤ میں لاپرواہی کرنا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ظالموں اور کفار کے لیے عذاب قبر کا ذکر فرمایا۔ وہ آگ کے سامنے صبح شام لائے جاتے ہیں اور جب قیامت آئے گی تو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام اور اولیاء اللہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ فکر قبر کی کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا،
آپ جنت اور جہنم کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے ذکر پر۔ کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں بچ گیا تو آگے سب آسان، اور اگر یہاں فیل ہو گیا تو آگے سب مشکل۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی قبر کی تیاری کرے اور اپنے مرحومین کی قبر کی روشنی اور راحت کے لیے دعا، صدقہ اور خاص طور پر تسبیح کو معمول بنائے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے ماں باپ، دادا دادی یا عزیز جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی قبر کی تاریکی میں وہ کتنی شدت سے ہماری دعاؤں، تسبیح اور قرآن خوانی کے منتظر ہوں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین کی قبریں نور سے بھر جائے، ان پر عذاب قبر نہ آئے اور انہیں سکون ملے، تو ہمیں وہ تسبیح پڑھنی چاہیے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب قرار دیا، جو قبر میں مردے کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ عمل کا طریقہ: سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، پھر یہ کلمات پڑھیں: لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین 100 بار۔ اس کے بعد 33 بار پڑھیں استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ آخر میں پھر درود شریف پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ والوں پر ان کی قبر اور حشر نشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ میں دیکھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ والے کھڑے ہو کر اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمارا غم دور کیا۔ جو بندہ روزانہ یہ عمل کرتا ہے، وہ نہ صرف دوسروں کی قبر میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، بلکہ جب خود دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر بھی جنت کا باغ ہوگی۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے تھوڑا وقت نکال کر اس عمل کو لازمی کیجیے۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی نماز کے بعد بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک باتیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا سننا کہنا آپ کے بارگاہ میں قبول کرے، آمین۔ دوستو، اگر یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ایسی ہی روح پر اثر کرنے والی بیان سب سے پہلے پہنچے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔